बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, यूनिक ऑनलाइन लेक्चर से शोबा उर्दू से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। मैं तमाम तलबा को साल दोम में वेलकम करता हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न को। साले दोम का जो पेपर पैटर्न है उसमें क्वेश्चंस की डिविजन्स कैसे है। तो अजीज तलबा, आइए देखते हैं पेपर पैटर्न को। अजीज तलबा, उर्दू में जो हमारा पेपर पैटर्न है उसका एक पोर्शन आता है हिस्सा नसर का। हिस्सा नसर से हमारा पेपर बनता है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स में जो एक क्वेश्चन है वो है सबक के खुलासे का। सबक का खुलासा 10 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है सबक की तशरीह। सबक की तशरीह में 2 नंबर का हवाला मतन आता है, मुसन्निफ का नाम और सबक का आपने उन्वान तहरीर करना। नंबर 2 सियाको सबाक आता है। सियाको सबाक 3 नंबर का क्वेश्चन है और नंबर 3 इसमें तशरीह है जो 10 नंबर की है। सबक की तशरीह का जो क्वेश्चन है ये 15 नंबर का है। 5 नंबर के चैप्टर्स के बेटा एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा पोर्शन आता है गजल का। गजल का जो पोर्शन है ये 10 नंबर का आता है। एक ही गजल से 3 अशआर आते हैं। तीनों अशआर आपने तशरीह करनी है, शायर का नाम लिखना है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर में भी गजल का क्वेश्चन 10 नंबर का था। नसर 30 नंबर का पोर्शन आता था। नज़म, जो नज़म का बेटा क्वेश्चन है इस पोर्शन से 15 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन, एक 10 नंबर का सबक का खुलासा, 10 नंबर का नज़म की तशरीह आती है और 5 नंबर के नज़म का खुलासा आता है। हिस्सा नज़म से 15 नंबर का सवाल, हिस्सा गजल से 10 नंबर का सवाल और हिस्सा नसर से 30 नंबर के सवाल आते हैं। इसके बाद बेटा ये मजमून का क्वेश्चन है जो इंतहाई अहम सवाल है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे बड़ा सवाल सेकंड ईयर में ये मजमून का आता है जो 20 नंबर का है। इसके बाद बेटा अगला सवाल आता है खत या आबिती। इन दोनों में से कोई एक चीज पेपर में आती है, हमने उसी को अटेम्प्ट करना होता है। इस तरह से जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है वो बनता है 80 मार्क्स का। 30 नंबर का नसर और 10 नंबर की गजल 40 नंबर, 15 नंबर की ये नज़म का खुलासा और तशरीह 55 मार्क्स और मजमून 20 नंबर का आपका आ जाता है। और उसके बाद खत या आबिती का क्वेश्चन ये 85 मार्क्स, क्योंकि इसमें 5 नंबर आ जाते हैं एमसीक्यूज के। उसके बाद बेटा आप जो ऑब्जेक्टिव आपका पेपर है उसमें 5 नंबर के एमसीक्यूज चैप्टर से आएंगे, 5 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे इमदादी अफाल हेल्पिंग वर्ब से, 5 नंबर के आपके रमूज़े औकाफ आएंगे और फिर 5 नंबर के मुताबिकत और हरूफ आएंगे। यूं बेटा 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव का पोर्शन और आपका जो 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव का पोर्शन है, यूं 100 नंबर का आपका ये पेपर है जिसको 3 घंटे में आपने सॉल्व करना है। अजीज तलबा, फर्स्ट ईयर में आपके पास 2 क्वेश्चन थे, एक तलखीस का एक दरखास्त का। वो दोनों क्वेश्चन स्किप करके सेकेंड ईयर में मजमून का क्वेश्चन दे दिया जाता है।
وہ دونوں کویسچن 2 پیج کے تھے، مضمون 12 سے 16 پیج کا لکھنا ہے، ٹائم 3 گھنٹے اتنا ہی ہے، مگر یہاں پہ آپ نے ٹائم سیو کرنا ہے 45 to 50 منٹ، تاکہ آپ یہ مضمون کا کویسچن حل کر سکیں۔ اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے، ہر کویسچنز کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، اچھی طرح اٹیمپٹ کرنا ہے، اور ہر کویسچن سے 3 سے 4 منٹ سیو کرنے ہیں، تاکہ آپ مضمون کو 45 to 50 منٹ دے سکیں۔ 20 منٹ تو ہمارے پاس تلخیص اور درخواست کا جو کویسچن تھا اس کے تھے، باقی 25 منٹ to 30 منٹ ہم نے دوسرے کویسچن سے ٹائم سیو کر کے اس کو دینا ہے۔ سٹینڈرڈ سب کویسچنز کا مینٹین رکھنا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، رائٹنگ سپیڈ کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنی رائٹنگ سپیڈ بہت زیادہ بڑھانی ہے، تاکہ ہم اپنا پیپر کمپلیٹ کریں، اس کے سٹینڈرڈ کو مینٹین کریں، تاکہ مضمون کے لیے ہم ایک ٹائم 45 to 50 منٹ اپنے سیو کر کے اس کو دیں، تاکہ ہمارے مضمون کا سوال اچھی طرح لکھا جا سکے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا سیکنڈ ایئر کا پیٹرن تھا۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ تمام اپنی اپنی ٹیکسٹ بک کو اوپن کریں، اور اس کا پیج نمبر 1 چیپٹر نمبر 1 ہے، ٹاپک ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ عزیز طلبہ، یہ جو لفظ مناقب ہے، یہ جمع ہے منقبت کی، اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کی تعریفات آپ کی یہاں پہ ہم بیان کریں گے، گویا آپ کی سیرت کے اوپر یہ چیپٹر ہے۔ عزیز طلبہ، یہ چیپٹر کو آغاز کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے ذہن نشین رکھنی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز، آپ خاندان بنو امیہ سے ہیں، اس کے بعد 8ویں حاکم ہیں، آٹھویں خلیفہ ہیں یا 8ویں آپ حاکم ہیں۔ جو عمر بن عبدالعزیز کا جو دور خلافت ہے، اس کو خلفائے راشدین کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، گویا آپ کو 5واں خلفائے راشدین میں امت کا اجماع ہے، کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ جو خاندان بنو امیہ ہے، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا خاندان ہے، اور ان سے آگے یہ خاندان، اس کے پاس خلافت آئی، اس نے خلافت کو چلائی، دارالحکومت کو چلایا۔ تو ہم یہاں پہ ان کی حکمرانی کے جو ادوار ہیں اس کو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس میں بیٹا، جو عبدالعزیز حضرت عمر کے جو والد ہیں، ان کے بھائی تھے عبد الملک، یہ خلیفہ تھے۔ عبد الملک، عبدالعزیز، بیٹا ان کے والد کا نام ہے مروان بن حکم۔ مروان بن حکم کے 2 بیٹے، ایک عبد الملک اور ایک عبدالعزیز۔ مروان کے بعد جو تخت تھا وہ عبد الملک کو ملا۔ عبد الملک کے بعد ولید بن عبد الملک، آپ کے پاس یہ تخت آیا۔
वलीद बिन मलक के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलक, वलीद का छोटा भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलक इसके पास तख्त चला जाता है। सुलेमान बिन अब्दुल मलक के बाद खिलाफत आती है अब्दुल अजीज के बेटे उमर बिन अब्दुल अजीज के पास। तो यहां पे देखना है कि उमर बिन अब्दुल अजीज 8वें हाकिम है, सुलेमान बिन अब्दुल मलक 7वें हाकिम है, वलीद बिन अब्दुल मलक 6ठे हाकिम है, अब्दुल मलक 5वें हाकिम है, मरवान बिन हकम 4थे हाकिम है। इनसे ऊपर जो मरवान बिन अब्दुल मलक है, यहां से ऊपर जो था वो एक नाम आता है मुआविया बिन यजीद, ये 3रे हाकिम है। मुआविया बिन यजीद से पहले यजीद बिन मुआविया है जो 2रे हाकिम हैं, और यजीद बिन मुआविया से पहले मुआविया बिन अबू सुफियान, ये खानदाने बनु उमैया के पहले हाकिम। गोया अबू सुफियान का बेटा हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु खानदाने बनु उमैया के पहले हाकिम, इनका बेटा यजीद बिन मुआविया 2रा हाकिम, यजीद बिन मुआविया का बेटा मुआविया बिन यजीद 3रा हाकिम, मरवान बिन हकम 4थे हाकिम। मरवान के 2 बेटे, एक अब्दुल मलक एक अब्दुल अजीज। अब्दुल मलक 5वां हाकिम, यहां से तख्त अपने बेटे को देते हैं, वलीद बिन अब्दुल मलक के पास जाता है। वलीद बिन मलक तख्त देता है सुलेमान बिन अब्दुल मलक को। सुलेमान बिन अब्दुल मलक से तख्त आता है उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज आके क्या करते हैं, इन तमाम हाकिमों की जितनी नाजायज कार्रवाइयां थीं उसका खात्मा करते हैं और बुनियाद रखते हैं फिर से खुलाफाए राशिदीन की दौरे खिलाफत की। दुनिया को याद ताज़ा करवाते हैं फिर से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना हुक्मरानी। तो बेटा यहाँ पे 1-2 बातें और ज़हन नशीन रखिएगा कि जब अब्दुल अजीज आप भी जो मिस्र के गवर्नर रहे तकरीबन 21 साल, आप लगातार 21 साल मिस्र के गवर्नर रहे। जब वलीद बिन अब्दुल मलक तख्त नशीन होते हैं, आप भी उमर बिन अब्दुल अजीज को 3 साल के लिए मदीना पाक का गवर्नर मुकर्रर कर देते हैं। 3 साल के बाद आपको माजूल करते हैं। माजूली के 1 साल, तकरीबन 1 साल के बाद वलीद से तख्त चला जाता है सुलेमान बिन अब्दुल मलक के पास। और सुलेमान बिन अब्दुल मलक उमर बिन अब्दुल अजीज से इंतहाई मोहब्बत रखते थे। तो ये क्या करते हैं, दोबारा से आपको मदीना पाक का गवर्नर बना देते हैं। और यहाँ तक कि जब सुलेमान दुनिया से जाने लगता है, इसका आखिरी वक्त आता है, तो ये पूरे ख़ानदान को इकट्ठा करता है और उससे बैत लेता है कि मेरे बाद उमर बिन अब्दुल अजीज ख़ानदान बनु उमैया का 8वां हुक्मरान होगा। तमाम ख़ानदान इसके ऊपर बैत करते हैं। मगर सुलेमान बिन अब्दुल मलक के दिल में कुछ था जिसकी वजह से अपनी वफात से कुछ घंटे कबल अपने मशीर ख़ास को, जिसका नाम रिजा था, हुक्म देते हैं दोबारा से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की जानशीनी के लिए वसीयत लिखते हैं और कहते हैं पूरे ख़ानदान को इकट्ठा करो और उनसे हलफ लो। इसी दौरान सुलेमान बिन अब्दुल मलक की डेथ हो जाती है। रिजा क्या करता है, थोड़ी देर के लिए आपकी डेथ को वो छुपाता है।
سب کو مسجد میں اکٹھا کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے خلیفہ وقت کی طرف سے کہ میں یہ وصیت آپ کو پڑھ کے سناؤں ان کی زندگی میں اور آپ سے پھر دوبارہ بیعت لوں۔ ہشام بن عبد الملک جو سلیمان کا چھوٹا بھائی تھا، یہ چاہ رہا تھا کہ سلیمان کی وفات کے بعد مجھے تخت ملے گا، جبکہ اس کو تخت نہ ملا، عمر بن عبدالعزیز کو وہ تخت ملا۔ اس نے انکار کیا۔ رجا نے کہا اگر تم ابھی بیعت نہیں کرو گے تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ پھر اس نے بیعت کی، لوگوں کو بتایا کہ سلیمان بن عبد الملک اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ ان کے نماز جنازہ کا وقت مقرر کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بننے سے پہلے اور اب آپ میں کیا فرق آیا، یہ ایک ضروری جاننے والی چیز ہے۔ جب آپ ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ کے گورنر مقرر ہوئے تھے تو 21 اونٹوں پہ آپ کا سامان مدینہ پہنچا تھا۔ آپ انتہائی نفیس، انتہائی قیمتی، انتہائی خوبصورت لباس پہنتے تھے کیونکہ آپ شہزادے تھے، اور عبدالعزیز کو ایک خاص مقام مرتبہ حاصل تھا کہ آپ مصر کے 21 سال تک گورنر رہے، تو آپ ان کے بیٹے تھے۔ مگر جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ آپ تخت پہ جلوہ فرما ہوں گے تو سلیمان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کو قیمتی گھوڑے پہ سواری کے لیے گھوڑا آگے کیا جاتا ہے، آپ گھوڑے کو پیچھے کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں میری تمام قیمتی سواریاں بیت المال میں جمع کروا دی جائیں۔ آپ کے سامنے کچھ محافظ آتے ہیں تو آپ تمام کے تمام محافظوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، عام مسلمان کی طرح میں چلوں گا اور جاؤں گا، مجھے کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے۔ پیدل آپ تشریف لائے۔ لوگوں میں یہ گمان تھا کہ ابھی آپ جو دارالخلافہ ہے جہاں پہ خلیفہ رہتا تھا آپ اس گھر میں جائیں گے، مگر آپ اپنے خیمے میں چلے گئے۔ اور لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضور آپ خلیفہ وقت ہیں، اب آپ اپنے خیمے میں نہیں، اب خلیفہ کے حجرے میں جائیں گے، اب سے وہ آپ کا محل، آپ کا مسکن ہے۔ آپ فرماتے نہیں، عمر کے لیے ایک خیمہ کافی ہے۔ پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کے پہلا خطبہ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں جمہوریت کا قائل ہوں، میں جمہوریت کا قائل ہوں، میرے کندھوں کے اوپر خلافت کی بہت بڑی ذمہ داری لاد دی گئی ہے، میں ابھی اپنے آپ کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، آپ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کر سکتے ہیں۔ اسی وقت مجمع سے یہ آوازیں بلند ہوئیں، ہم آپ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کو اپنا خلیفہ نامزد کرتے ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ تو آپ یوں مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر یہ جو اوصاف تھے جو خاندان بنو امیہ کے باقی تمام شہزادوں سے جو مختلف تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیٹا یہ انتہائی اہم چیز ہے، اس کو سنیے گا ذرا۔ اس کی ریزن کہ عمر بن عبدالعزیز آپ کی والدہ پوتی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ دوم ہیں، آپ کے بیٹے ہیں عاصم، عاصم بن عمر الخطاب، ان کی بیٹی ہیں ام عاصم جو کہ والدہ ہیں عمر بن عبدالعزیز کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، آپ رات کو اپنے شہر کا طواف کرتے، لوگوں کے گھروں کی دیواروں سے کان لگا کے سنا کرتے تھے تاکہ ان کے احوال سے آگاہ ہوں۔ کوئی بھوکا ہوتا، اپنے کندھے کے اوپر آپ آٹا اور کھانے کی چیزیں لاد کے اس کے گھر لے کے جاتے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتے، کھانا پکاتے، ان کے بچوں کو کھلاتے۔ اور آپ کا یہ تھا، اگر نہر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو کل حشر میں عمر کے گریبان کو پکڑ کے سوال ہوگا کہ تم حاکم تھے اور تمہاری رعایا میں ایک کتا بھوک سے مر گیا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کے احوال سے آگاہی کے لیے شہر کا طواف کرتے تھے، بھیس بدل کے۔ آپ ایک گھر کی دیوار کے ساتھ کان لگا کے سنتے ہیں، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے نہیں، امیر المومنین کا حکم آ چکا ہے، جو ملاوٹ کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ اسلامی شاعر نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ جب امیر المومنین کا حکم ہے اس کی اطاعت ہم پہ لازم ہے، اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں کہتی تجھے کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی پھر کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ صبح حضرت عمر فاروق اپنی زوجہ کو ساتھ لیتے ہیں، اسی دروازے میں پھر آتے ہیں، دستک دیتے ہیں اور اس ماں سے اس متقی، اس پرہیزگار بیٹی کا رشتہ طلب کرتے ہیں اپنے بیٹے عاصم کے لیے۔ پھر بیٹا عمر فاروق کا اور بیٹی تقوی اور زہد میں اس معیار کے اوپر بہو، ان سے بیٹی پیدا ہوتی ہے ام عاصم۔ یہ ام عاصم والدہ ہیں عمر بن عبدالعزیز کی۔ ام عاصم کی شادی ہوتی ہے عبد الملک کے بھائی عبدالعزیز سے، جو زہد اور تقوی میں وہ بھی ایک مقام رکھتے تھے۔ تو یہ آپ کی خاندانی زہد اور تقوی ہے جو آپ کی ذات میں موجود تھا۔ پھر بیٹا اسی کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کی جب تعلیم و تربیت کا معاملہ آتا ہے تو آپ کے والد عبدالعزیز ایک اس زمانے کے بہت بڑے استاد اطالیق اس کو مقرر کرتے ہیں۔ ان کا نام تھا صالح بن کیسان۔ پھر عمر بن عبدالعزیز زانوِ تلمس طے کرتے ہیں انس بن مالک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ آپ کے اساتذہ میں ایک نام آتا ہے سائب بن یزید کا، پھر ایک نام آتا ہے یوسف بن عبداللہ کا۔ یہ اپنے دور کے جید عالم دین تھے، جن کی صحبت سے عمر بن عبدالعزیز نے بچپن میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا۔ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ حافظ حدیث ہیں، فقہ کے اوپر ایک آپ کی دسترس تھی۔ یہ بچپن سے آپ کو تعلیمی اور تربیت کا ماحول ملا، جس کی وجہ سے آپ کی ذات میں تقویٰ تھا، آپ کی ذات میں زہد تھا۔ جب ولید بن عبد الملک نے آپ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا تو آپ نے صرف ایک شرط رکھی، میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کروں گا،
قرآن اور حدیث کے مطابق۔ تو عزیز طلبہ، یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں جن کا کردار یہ تھا، جن کی خاندان کی نجابت اور شرافت یہ تھی، جس کی وجہ سے آپ کو خاندان بنو امیہ کے تمام شہزادوں سے کردار کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے انفرادیت حاصل تھی۔ پھر جب آپ کے ابا جان کا انتقال ہوا تو آپ کے جو چچا جان عبد الملک ہیں، خلیفہ وقت ہیں، وہ اپنی صاحبزادی کی شادی عمر بن عبدالعزیز سے کر دیتے۔ یوں عمر بن عبدالعزیز کو خاندان میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، کیونکہ آپ کی جو شادی تھی وہ خلیفہ وقت کی بیٹی سے ہوئی۔ پھر اسی کا بھائی ولید بن عبد الملک بھی تخت نشین رہا، اسی کا بھائی سلیمان بن عبد الملک بھی تخت نشین رہا۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے خاندان میں ایک انتہائی اہم منصب کے اوپر، عہدوں کے اوپر، اعلیٰ قدروں کے اوپر ہمیشہ سے فائز رہے۔ آپ اپنے علم کی بنا پہ، آپ اپنے زہد کی بنا پہ، آپ اپنے تقوی کی بنا پہ دوسرے تمام شہزادوں سے مستثنیٰ تھے۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آگے جو ہمارا جو سبق ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس کے آغاز میں مصنف علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں، علامہ ابن جوزی نے جو مشہور محدث گزرے ہیں، حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا سیرۃ العمرین۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے محدث کسے کہتے ہیں؟ جو احادیث کو اکٹھا کرے، ان کی جانچ پڑتال کرے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جس کو 40 احادیث روایات کے ساتھ یاد ہوں گی، وہ حشر کے میدان میں محدثین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، علماء کرام نے انتہائی مختصر سی احادیث نکال کے پرنٹ کروائی ہیں۔ وہ چھوٹی احادیث آپ ضرور یاد کریں تاکہ کل آپ محدثین کے گروہ میں اٹھائے جائیں۔ تو علامہ ابن جوزی جو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی سیرۃ العمرین۔ اس سے مراد ہے 2 عمروں کی سیرت۔ اب 2 عمروں سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے خود لکھا، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو کتاب ہے سیرۃ العمرین، یہ ایک لائبریری ہے، کتب خانہ ہے خدیویہ۔ اس لائبریری کا نام، کتب خانے کا نام خدیویہ۔ خدیو کہتے ہیں بادشاہ کو، خدیویہ شاہی کتب خانہ لائبریری، شاہی لائبریری۔ شاہی لائبریری مصر کے اندر جو تھی، وہاں پہ کتاب تھی الفاروق۔ اس کتاب سے آپ نے مفید معلومات اکٹھی کی تھی۔ تو بیٹا، ایک تو یہ بات یہاں پہ ذہن نشین رکھیے گا، ہمارے اسلامی ادوار کے جتنے حاکم، خلفاء، بادشاہ، سلاطین گزرے ہیں، وہ علم دوست تھے۔ انہوں نے اپنی لائبریریاں بنا رکھی تھیں جس کے ساتھ ان کا مطمع نظر وسیع ہوتا تھا، ان کا علم وسیع ہوتا تھا، ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے تخیلات پختہ ہوتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے آج بھی ہمارے امراء وہ ہوں جو علم دوست ہوں، جن کی ذاتی لائبریریاں ہوں، جن کے پاس تخیلات ہوں، آئیڈیاز ہوں، جن کا ویژن ہو، تاکہ وہ ملک و ملت میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ تو علامہ موصوف نے
یہ جو الفاروق کتاب سے مفید معلومات اکٹھی کی اور اپنی کتاب سیرت الامرین لکھی، یہاں پہ ان دونوں کے دو موضوعات کے اوپر حوالے اکٹھے کیے۔ ایک موضوع تھا ان کا اخلاق، ان کا کردار، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میدان حشر میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو تمہارا سب سے وزنی عمل تمہارے اخلاق کا ہوگا۔ لہٰذا نبی پاک فرماتے ہیں مجھے تمہارے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو عمدہ کریں، اچھا کریں، تاکہ میدان حشر میں جب ہمارے اعمال تولے جائیں تو ہمارے اخلاق کی وجہ سے وہ اتنے بھاری ہو جائیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ دوسرا جو موضوع تھا وہ عدل و انصاف تھا۔ حضرت عمر فاروق، آپ تو عدل و انصاف میں ایک ید طولہ رکھتے ہیں، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، مگر عمر بن عبدالعزیز نے بھی عدل کر کے لوگوں کو دوبارہ سے عہد فاروقی کی یاد تازہ کر دی تھی۔ تو علامہ موصوف نے یہ دو موضوعات کے اوپر، یہ سیرت الامرین کے اوپر چیزیں اکٹھی کی، ایک ان کا اخلاق اور دوسرا ان کا عدل و انصاف۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ دیکھو بیٹا، جو غیر مذہب والے ہیں وہ آپ کے اخلاق کے، آپ کے کردار کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ جب وہ آپ کے قریب آئیں گے تو پھر وہ آپ کو پرکھیں گے۔ اگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق عمدہ ہوگا تو وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے آپ کے مذہب میں داخل ہو جائے۔ اسلام کردار سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنے اخلاق اتنے اچھے کرنے چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ جب دوستیاں بنائیں وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں، اپنے مذہب کو چھوڑ کے ہمارے مذہب میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے تمہاری ساری دوستیاں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ جو آپ کا کردار تھا یہ مذہب کی مجسم تصویر ہے، اپنی ذاتی حیثیت سے نہیں کرتے تھے بلکہ مذہب نے کہا تھا، اس لیے آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے۔ تو بیٹا یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا جس میں ہم نے ایک تو پیپر پیٹرن کو ڈسکس کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور خاندان بنو امیہ کو ڈسکس کیا۔ تو اب یہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم اس سبق کا خلاصہ، اس کی تشریحات اگلے پیراگراف سے شروع کریں گے۔ والسلام۔